अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 6 है, जिसका टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, शाह वलीउल्लाह। इन्हें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी भी कहते हैं और ये सवाल CSS के पास्ट पेपर 2016 में भी आ चुका है। जो CSS के पास्ट पेपर 2016 में जो क्वेश्चन आया था वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वैन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह, कि शाह वलीउल्लाह साहब की ज़िंदगी के बारे में बताएं और इन्होंने कौन कौन सी अपनी ज़िंदगी में खिदमात दी मुसलमानों के लिए वो बता दें। हाउ डिड ही सेव इंडियन मुस्लिम, और इन्होंने किस तरह इंडिया के मुसलमानों को सियासी बर्बादी से और मजहबी डीजनरेशन से बचाया। तो इन सिंपल वर्ड शाह वलीउल्लाह की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और शाह वलीउल्लाह की मजहबी खिदमात, सियासी खिदमात के बारे में पढ़ेंगे और मुसलमानों के लिए उन्होंने कौन कौन सी एफ़र्ट्स की उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शाह वलीउल्लाह साहब की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि आपकी लाइफ कैसी थी। आप 1703 में पैदा हुए और आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो पहले से ही मजहबी थी। आपके वालिद साहब, आपके भाई सारे इस्लाम की तबलीग करते थे और आप ऐसे दौर में पैदा हुए, ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए जहाँ पे कुरान, शरीयत, मुसलमानों की अखलाकी और माशरती और समाजी वैल्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बहस वगैरह होती थी। और काफ़ी और भी इनके अलावा लोग थे जिन्होंने मुसलमानों की लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की इस्लाम की अशात के लिए या इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया। इनके वालिद साहब का नाम शाह अब्दुल रहीम है और वो भी एक आलिम दीन थे, और ख़ाली आलिम दीन नहीं थे और इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर आलिम थे आप। तो आपके वालिद साहब ने अपने नाम से, शाह अब्दुल रहीम के नाम से ही एक मदरसा बनाया दिल्ली में, जिसे मदरसा रहीमिया बोला जाता है। तो जो शाह वलीउल्लाह थे ना, इन्होंने इब्तदाई तालीम अपने वालिद साहब से ही हासिल की और मदरसा रहीमिया में ही पढ़ते रहे। मदरसा रहीमिया में पढ़ते रहे और ग्रेजुएट करने के बाद 1730 में सऊदी अरेबिया में चले गए। ग्रेजुएट मींस कि उन्होंने जो मजहबी तालीम होती है ना, जो अंग्रेज़ी तालीम के बराबर होती है, इन्होंने उसमें ग्रेजुएट किया हुआ था और उसके बाद सऊदी अरेबिया में चले गए 1730 में थियोलॉजी की स्टडी करने के लिए जी। और सऊदी अरेबिया में आपने तकरीबन 1 साल गुजारा। 1 साल गुजारने के बाद वहाँ पे आप जब रुके हुए थे तो आपका जो मुलाकात है शेख अबू ताहर बिन इब्राहिम, जो कि सऊदी अरेबिया के बहुत बड़े आलिम दीन थे और माने और काफ़ी मशहूर थे, आलिम दीन थे। आपका वहाँ पे उनसे भी मुलाकात हुई और मुलाकात में आपने बताया कि मैं शाह अब्दुल रहीम का बेटा हूँ, तो उन्होंने आपकी अच्छी खिदमात की। उसके बाद उनके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी थी और उसके बाद आप दोबारा इंडिया वापस आ गए। जब इंडिया वापस आए तो एक मकसद लेके आए। वो मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि अब मुझे मुसलमानों की इस्लाह के लिए काम करना है, मुसलमानों की में जो खामियां उन पर काम करना है। जो इंडिया के मुसलमान हैं उनमें इस्लाम की अशात के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए या मुसलमानों को इस्लाम सिखाने के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, वीकनेस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट रियलाइज्ड बाय शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह साहब ने इंडिया के जो मुसलमान थे उनकी वीकनेस, उनकी बुराइयां, उनकी खामियां जो उन्होंने रियलाइज़ की, जो पहचानी, वो कौन कौन सी हैं। उनके मुताबिक मुसलमानों ने ना इस्लाम को सही तरह से समझा ही नहीं, इस्लाम की ट्रू टीचिंग को समझा ही नहीं, इस्लाम कहना क्या चाहता है वो समझा ही नहीं। इसलिए जो इंडिया के मुसलमान हैं ना, वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे शाह वलीउल्लाह के मुताबिक। तो शाह वलीउल्लाह के मुताबिक उन्होंने कहा जी मुसलमान हैं वो तो दीन की इब्तदाई नॉलेज से ही बेखबर है। इस्लाम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम की सही तालीमात का अंदाज़ा ही नहीं, इसलिए उनकी जो ज़िंदगी है ना वो इस्लाम के मुताबिक नहीं। ये पहली खामी थी जो शाह वलीउल्लाह ने रियलाइज़ की इंडियन मुस्लिम में। दूसरी उन्होंने खामी जो मुसलमानों के अंदर जो वीकनेस
ریئلائز کی وہ یہ تھی کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے۔ تو دوسری خامی انہوں نے یہ ریئلائز کی۔ تیسری انہوں نے دیکھی کہ مسلمان اسلام پر چلنے کی بجائے دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں جی۔ وہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز چاہتے ہیں، لگژری زندگی چاہتے ہیں۔ وہ اسلام میں تو فقر کا سبق دیا جاتا ہے، لیکن اس کے مطابق، شاہ ولی اللہ کے مطابق، جو انڈین مسلمان تھے وہ تو لگژری لائف چاہتے تھے، وہ اسلامی لائف چاہتے ہی نہیں تھے، اور وہ لگژری لائف گزارنے کے لیے ہر وہ طریقہ اپنا رہے تھے جو انہیں لگژری لائف دے سکتا تھا، اور اسی لیے ان کے مطابق جو اسلامی تعلیم تھی وہ انہیں لگژری لائف نہیں دے رہی تھی، اس لیے وہ اسلامی تعلیم کو چھوڑ کے انگریزی تعلیم کی طرف بھاگ رہے تھے تاکہ انہیں لگژری لائف مل سکے اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ۔ اور اسلام کو صحیح طرح سے فالو نہ کرنے کی وجہ سے، یا جو انڈیا میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ہندوؤں کی رسم و رواج کو اپنانے کی وجہ سے، یا انگریزی تعلیم سیکھ لینے کی وجہ سے، ان کا جو اپنا سٹیٹس تھا نا وہ کھو بیٹھے تھے، اور وہ مسلمانوں کی جو پاور تھی وہ بھی وہ کھو بیٹھے تھے۔ اس لیے انہوں نے لکھا مسلم آر لوسنگ سٹیٹس اینڈ دے رول ان سب کانٹیننٹ بیکاز آف لاس آف پولیٹیکل پاور۔ ان میں سیاسی پاور ہی نہیں تھی، اس لیے ان کا جو سٹیٹس تھا نا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تو یہ وہ ساری وجوہات تھی جو شاہ ولی اللہ صاحب نے مسلمانوں میں نوٹس کی، ریئلائز کی۔ تو اب شاہ ولی اللہ کی ایفرٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہز ایفرٹس، اس کی ایفرٹس کیا تھی؟ تو سب سے پہلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس میسیج۔ تو جب یہ سعودی عربیہ سے انڈیا میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلا میسیج کون سا دیا؟ ان کا سب سے پہلا جو میسیج تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان آگے نہیں بڑھ پا رہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہیں، مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے مسلمانوں کے ڈکلائن کی، مسلمانوں کے زوال کی۔ تو ان کے مطابق جو مسلمانوں کے اندر ڈویژن ہو چکی ہے، یہی ڈویژن ان کے ڈکلائن کی کوز ہے۔ اور دوسری انہوں نے کہا جی مسلمانوں سے زیادہ جو مرہٹاز ہیں یا دوسری قومیں ہیں، سکھ حضرات، وہ مسلمانوں سے زیادہ سٹرونگر بنتے جا رہے ہیں کیونکہ ان میں ڈویژن نہیں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کا جو پہلا میسیج تھا، جو پہلی ایفرٹ تھی، وہ مسلمانوں کو یونائٹ کرنا، جو ان میں یونٹی نہیں نا ہے وہ یونٹی قائم کرنا۔ اس کے بعد جو شاہ ولی اللہ صاحب کی دوسری خدمت ہے، جو دوسری ایفرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن۔ شاہ ولی اللہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مسلمان عربی کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے اگر اس کی ٹرانسلیشن کر دی جائے تو مسلمانوں کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جب ان کو سمجھ آ جائے گا تو ان پر عمل کرنے کے لیے بھی ان کے لیے آسانی ہوگی۔ تو آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کا پرشین میں ترجمہ کیا، فارسی میں ترجمہ کیا، اور فارسی مسلمانوں میں اس وقت مقبول تھی، کئی مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی تھی، اور مسلمان عام طور پر فارسی کا استعمال کیا کرتے تھے، ان کے لیے انڈرسٹینڈیبل تھی۔ تو ان سمپل ورڈز کے انہوں نے ٹرانسلیشن، قرآن کی ٹرانسلیشن کی، پرشین میں کی، اور دوسرا اس لیے کی کہ تاکہ مسلمانوں کو سمجھ آ جائے۔ مسلمانوں کو اگر سمجھ آ جائے گی تو ان کے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کی جو تیسری ایفرٹ ہے، ڈیفرنٹ بکس لکھی انہوں نے اسلام پر، اور اسلام پر ڈیفرنٹ بکس لکھنے کا بھی مقصد یہی تھا تاکہ مسلمانوں کو اسلام اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ کتابیں لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا، قرآن کی ٹرانسلیشن کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو اسلام کی جو ٹرو ٹیچنگ ہے نا وہ سمجھ آ جائے۔ تو ان کی جو مشہور دو کتابیں ہیں وہ ہے ازالۃ الخفا اور ہجرۃ اللہ البالغہ۔ تو دو کتابیں ازالۃ الخفا اور ہجرۃ البالغہ، اور جو ہجرۃ البلاغہ ہے وہ ہے قرآن کی ایکسپلینیشن ہے، یعنی کہ قرآن کی تفسیر پر لکھی گئی ہے، اور جو ازالۃ الخفا ہے وہ قرآن اور اسلام کے جو بیسک پرنسپل ہیں نا ان پر لکھی گئی ہے۔ یہ دو ان کی مشہور کتابیں، اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں اسلام پر۔ تو مقصد صرف ایک ہی تھا، مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو اسلام کی ٹرو ٹیچنگ سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد ان کی پولیٹیکل ایفرٹس دیکھتے ہیں۔ جو ان کی پولیٹیکل ایفرٹس ہیں نا وہ بہت ہی مشہور ہیں۔
پولیٹیکل ایفرٹس میں یہ یہی چاہتے تھے کہ دہلی پر جو مرہٹہ قابض ہو چکے ہیں نا، ان کو ہٹا دیا جائے اور جو دہلی ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے۔ تو انہوں نے اس مقصد کے لیے احمد شاہ ابدالی کو بلایا، ان کو ریکویسٹ کی کہ آؤ اور مسلمانوں کو لیڈ کرو اور یہ علاقہ چھڑواؤ دہلی مرہٹہ کے علاقے سے، یعنی کہ مرہٹہ کے قبضے سے، اور یہاں پہ مسلمانوں کا جو رول ہے نا وہ دوبارہ ریسٹور کر دو۔ تو احمد شاہ ابدالی آئے اور انہوں نے 1761 میں مرہٹہ کے خلاف جنگ لڑی اور وہ جنگ جیت گئے، اور اس جنگ کو پانی پت کی جنگ بھی بولا جاتا ہے۔ پانی پت کی یہ تیسری جنگ تھی۔ تو جو احمد شاہ ابدالی صاحب تھے وہ پانی پت کی جنگ تو جیت گئے، اور یہ پانی پت کی تیسری جنگ تھی، لیکن انہوں نے مرہٹہ کو بھی ہٹا دیا، مسلمانوں کو بھی ان کا دہلی کا رول مل گیا، لیکن احمد شاہ ابدالی وہاں پہ زیادہ دیر رکے نہیں، اور جب رکے نہیں تو وہ واپس چلے گئے۔ جب احمد شاہ ابدالی یہ علاقہ دہلی کا علاقہ چھوڑ کر واپس گئے تو یہ علاقہ مغلوں کی ایڈمنسٹریشن میں آ جاتا ہے جی، مطلب کہ مرہٹہ سے چھڑوایا مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور بعد میں مغلوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ تو مرہٹہ سے تو دہلی سے مرہٹاز کو ہٹا دینا اور مسلمانوں کو ان پر راج کروا دینا، یہ ان کی سیاسی خدمت تھی، پولیٹیکل ایفرٹ تھی۔ اس کے بعد ان کی بات کرتے ہیں ہز سوشل پرنسپلز یا سوشل ایفرٹس۔ تو ان کے جو سوشل ایفرٹس ہیں نا اس میں انہوں نے 2 پرنسپلز بتائے، ایک عدل اور دوسرا توازن۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے جسٹس اور توازن کا مطلب ہوتا ہے ایکویلیبریم۔ تو انصاف اور ایکویلٹی، یعنی کہ تمام لوگ برابر ہیں اور تمام لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، وہ غریب ہو امیر ہو، سب کے لیے انصاف اور ایکویلٹی ایکول ہے جی۔ اور اس نے مسلمانوں کو یہ فورس کیا، پرسویڈ کیا، اس بات پر مجبور کیا کہ یہ 2 چیزیں، ایک عدل اور دوسرا توازن، یعنی کہ جسٹس اور ایکویلٹی، یہ آپ لوگوں کو اپنی ڈیلی لائف میں اس کو شامل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ اپنی لائف کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ان 2 چیزوں کا خیال آپ کو ہر صورت میں رکھنا پڑے گا، اور یہ 2 چیزیں مسلمانوں کو ان کی اکانومی بہتر کرنے میں بھی مدد دیں گی، کیونکہ یہی 2 چیزیں ہیں جو کہ اکانومی کی بیک بون ہوتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں۔ ان کے بغیر کسی بھی ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو کرپشن ہوگی تو مسلمانوں کی اکانومی بیک بون میں، یعنی کہ جو اس کی اکانومی ہے ڈی جنریٹ ہوتی جائے گی۔ تو اس کو گرو اپ کرنے کے لیے، اس کو جنریٹ کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ 2 چیزیں عدل اور توازن کو اپنی ڈیلی لائف میں اپنانا پڑے گا۔ لاسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ہے امپورٹنس۔ تو شاہ ولی اللہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریلیجیس فیکلٹی ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ریفارمر ہے۔ اس دور میں بہت سے ریفارمر اور بھی آئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں اصلاحات کی ہیں، مسلمانوں کو ٹرو ٹیچنگ سکھائی ہے، لیکن شاہ ولی اللہ ان میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے، ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ تو ان کی صرف یہ خدمت نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو دین کی طرف لے کے آئے، مسلمانوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے، ان کی یہ بھی قابل غور اور بہت ہی امپورٹنٹ جو انہوں نے فیکٹر اپنایا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو انڈیا میں ریسٹور کیسے کیا جائے، یعنی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں جو پاور چلی گئی ہے اس پاور کو ریسٹور کیسے کیا جائے، یہ بھی ان کی خدمت میں ہی شامل ہے۔ اور ان کی جو سب سے اہم امپورٹنس ہے نا وہ یہ تھی کہ جو بھی مسلمانوں کا حکمران آیا یا مسلمانوں کا ریفارمر آیا جنہوں نے مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کیا، وہ صرف اس دور کے لیے ہی اپلیکیبل ہوتا تھا یا ان کے دور کے کچھ سالوں بعد ہی اپلیکیبل ہوتا تھا۔ تو لیکن انہوں نے جو پرنسپلز کو اڈاپٹ کیا، فالو کیا، وہ یہ تھے کہ وہ کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، کسی بھی دور میں اپنائے جا سکتے تھے اور اپنانے سے مسلمان دوبارہ اپنی پاور کو ریسٹور کر سکتے ہیں۔ تو ان کے جو پرنسپلز تھے وہ لانگ لاسٹنگ تھے، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہم نے سب سے پہلا پڑھا تھا یونٹی آف مسلم۔ تو یونٹی آف مسلم ہر دور میں لازمی چاہیے ہوتی ہے۔
دوسرا ان کا جو تھا کہ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام، تو یہ دو پرنسپلز ہر دور میں اپلیکیبل ہیں، توازن ہو گیا، عدل ہو گیا، یہ وہ پرنسپلز ہیں، انہوں نے وہ پرنسپلز پر کام کیا جو ہر دور میں اپلیکیبل تھے، جو مسلمانوں کی ہر دور میں رہنمائی کر سکتے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر شاہ ولی اللہ صاحب کا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور لاسٹ پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں۔ انسٹاگرام کا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، سب کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔